कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप होंगे बिल्कुल हैरियत के साथ। तो जी मैं हाज़िर हो चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। सबसे पहले तो जनाब आप सबको ईद की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, खैर और कुर्बानी वगैरह से भी आप सब लोग फारिग हो चुके होंगे। इसके अलावा जनाब लास्ट एपिसोड पे इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज ही जो एपिसोड है उसमें जनाब सर्रार और आयत के फैंस जो हैं वो अपना दिल ज़रा थाम कर रखें। और इसके अलावा जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा नावल आखिरी मराहिल पे पहुंच रहा है। अभी नहीं, ख़त्म नहीं हुआ अभी, लेकिन इंशाल्लाह कहते हैं ना आखिरी आखिरी हिस्से में पहुंच चुका है। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अपने राय का इजहार कर दिया करें। आपको नॉवल कैसा लग रहा है, कौन सा सीन आपका अच्छा है, कौन सा कपल आपका अच्छा है, इतने भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जिनमें इसके अलावा आप में से बहुत से ऐसे होते हैं जो कि सीन मांग रहे होते हैं कि भाई इस कपल का सीन चाहिए। तो जनाब बात यह है कि स्टोरी को अब आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कुछ कपल्स रह जाते हैं। अब जैसे बलाज और हिरा का भी आप लोग कह रहे थे कि भाई हमें उनका चाहिए, सीन्स चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिख सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं लिख दूँगी और फिर जो है वो आपको ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग इस नावल को पसंद कर रहे हैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और 1K करवाने का भी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस गुजारिश एक ही करूँगी आखिर में, जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दिया करें इस नावल को अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि नॉवेल्स पढ़ते हैं। अब हम मज़ीद में से वक्त को नहीं ज़ाया करना चाहिए, अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर रंग धनक का तेरे नाम किस नंबर 89। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थी, लेकिन जर्रार को ना रुकना था और ना ही वो रुका था। बिना इसके रोने की परवाह किए वो रूम से बाहर चला गया था। इतना बेहिस तो वो कभी भी नहीं था। वो तो इसके करीब भी आता तो इस बात का ख्याल रखता था कि इसे ज़रा बराबर तकलीफ का एहसास ना हो। तो फिर अब वो इसकी बहती आंखों को क्यों नज़रअंदाज कर गया था। अब इसका रोना इसे क्यों बेचैन नहीं कर रहा था। रो रो कर इसकी आंखों के पपूते सूजने लगे थे, जबकि इसे अब अपना सर भी भारी भारी मालूम होने लगा था। आंखों में लगी काजल की लकीर खतरे फैलते अब इसकी आंखों को मज़ीद खूबसूरत बना गई थी। सुर्ख लिपस्टिक होंठ पर अब गुलाबी रंग का तासुर देती इसके हुस्न को मज़ीद निखार ही रही थी। वक्त रूम में मौजूद अलमारी के इस वक्त वह रूम में मौजूद अलमारी के साथ टेक लगाए बैठी थी, घुटनों के गिर्द अपने हाथ बांधे, इन पर अपना गाल टिकाए। वो लगातार मनफी सोचों के हिसार में कैद आंसू बहा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो जर्रार को कैसे मनाए। वो उसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, जहाँ वो होती थी वहां से भागने लगता था। अभी जाने कितने ही लम्हे वो यूं ही अकड़ी बैठी रहती कि रूम का बंद दरवाज़ा एक बार फिर खुला था। आयत ने घुटने से सर उठाकर सामने देखा तो जर्रार को वापस रूम में आता देख वो हैरान हुई थी। फिर अपने गालों पर बहते नमकीन पानी को बेदर्दी से साफ करते उठकर खड़ी होती, वो एक बार फिर जर्रार खानज़ादा के सामने जा खड़ी हुई थी। जर्रार बेटे सब ठीक है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? फहमीदा बेगम जो मुलाजमीन से किचन से बंटवा चुकी थी और अब ट्रे में दूध के 2 गिलास रखे हुए अपने रूम की जानिब बढ़ रही थी।
جب زرار خانزادہ کو لال چہرے کے ساتھ عجلت میں سیڑھیوں سے اترتے دیکھ وہ اسے مخاطب کیے بنا نہ رہ سکی تھی کہ اب جو کشیدگی ان کے بہو اور بیٹے کے درمیان چل رہی تھی، اس لیے زرار کی اس وقت یہاں موجودگی وہ چاہ کر بھی اگنور نہ کر سکی تھی۔ جی وہ سب ٹھیک ہی ہے۔ انہیں فکر مندی سے اپنی جانب توجہ پا کر اپنے لال سرخ پڑتے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اور خود کو نارمل شو کرنے لگا تھا۔ اگر سب ٹھیک ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹرے ہال میں موجود سینٹرل ٹیبل پر رکھتے وہ بھرپور سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے کسی کام سے باہر، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کے بابا کو آپ کا یوں آدھی رات تک گھر سے باہر رہنا کس قدر برا لگتا ہے، اس لیے باہر جانے کی بجائے اپنے روم میں جا کر آرام کریں۔ زرار خانزادہ قدرے حیران ہو کر ان کے بدلے ہوئے اور بے لچک لہجے اور الفاظ پر انہیں دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، پھر بنا کچھ کہے وہ ہاں میں سر ہلاتا۔ وہ رخ پلٹ گیا کہ ایک دفعہ پھر سے فہمیدہ بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں پہنچے تھے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ رشتوں کو بچانے کی خاطر انسان ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ اپنا گزرا ہوا کل آپ نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے فعل سے آپ اپنا آنے والا کل ضرور سنوار سکتے ہیں۔ اپنی بات پوری کرتے وہ ٹرے ہاتھوں میں تھامے رکی نہیں تھی، بلکہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کی بات کا مفہوم سمجھتے زرار سرد سانس بھرتے دوسری منزل پر موجود اپنے روم کی جانب جاتی سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ مورے کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس وقت سب کے درمیان بیٹھا ہوا سب کی توجہ کا واحد مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت سب کے درمیان حاتم تائم بنا بیٹھا تھا، پورا کندھا سفید پٹی میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ سفید رنگ کی بٹن ڈاؤن کاٹن کی شرٹ کی حالت شدید ابتر تھی۔ اس وقت خود اپنی حالت سے الجھن محسوس ہو رہی تھی، مگر اپنے گرد بیٹھے ان شہد کی مکھیوں اور مکوں کا کیا کرتی جو یوں اس سے چپکے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی خوشبودار پھول ہو۔ روتی ہوئی نکہت بیگم کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کیے وہ اس وقت ان کا کندھا تھپ تھپاتے انہیں خاموش کروانے کی صحیح کر رہا تھا۔ برہان خانزادہ الگ اس کو اپنی سنجیدگی پرسوچ نظروں کے حصار میں لیے بیٹھے تھے، جبکہ اس کا اپنا دھیان جس ہستی کی طرف تھا وہ تو اس کی فکر میں گھلتی رو رو کر اپنی آنکھیں سجا چکی تھی۔ وہ کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آنسو اس کی تکلیف اور فکر میں زرش میں بہا رہی تھی اور پھر اس کے بچ جانے پر، مگر وہ شدید ڈر چکی تھی، اتنا وہ جانتا تھا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ وہ سہم ضرور گئی تھی، بار بار اپنی بہتی آنکھوں کو زور زور سے رگڑتے انہیں مزید بہنے سے روکنے کے چکروں میں وہ بے حال ہو رہی تھی، مگر یہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فہا کے سینے کے ساتھ لگی روتے ہوئے بیچ بیچ میں اپنے لیمپ کلر کے شفون کے دوپٹے سے بہتے آنسو ناک کو صاف کرتی
आहिल की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो फ्रेश होती इन सब के बीच आ बैठी थी, क्योंकि इसके कपड़ों पर लगा आहिल खानजादा का खून देख इसकी हालत आहिल से भी ज्यादा खराब होने लगी थी, जिस पर फाहा से जबरदस्ती अपने साथ ले जाती इसे फ्रेश करवा चुकी थी, मगर खुद वो अभी तक यूं ही सब के दरमियान गिरा बैठा था। आहिल जानता था आज का वाकया सरिश जैसी लड़की के लिए बर्दाश्त करना कोई आसान मरहला तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर अफसोस के साथ वो इस सारे मामले में कुछ ना कर सका था। अपने इर्द गिर्द देखते वो सर्द गहरी सांस भरकर रह गया था, क्योंकि दादा जान के बिल्कुल पीछे सोफे की बैग पर खड़ा वो इसे ही सिर्फ नजरों से घूर रहा था, जिसका बस नहीं चल रहा था कि अगर ये गुंडों से बचकर आ ही गया था तो उसे खुद अपने हाथों से मार देता। हम क्या मर गए थे जो तुमने हमें एक कॉल करने की जहमत नहीं की। फारिस को यूं अपनी फिक्र में घुलते गुस्सैले लहजे में बोलता देख आहिल अपनी मुस्कुराहट रोकने पर मजबूर हुआ था। यार तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। आहिल ने फारिस को एक नज़र देख अपनी बात मुकम्मल की तो साथ ही साथ नजरें जरिश पर भी उठ रही थी, जो कि अब हाथों में पानी के गिलास थामे रो रो कर अपनी आंखें सुजा चुकी थी। बाकी सब भी इस के गिर्द घेरा बनाए फिक्रमंदी से उसे ही देख रहे थे। नैना बेगम कुछ न कुछ पढ़कर इस पर फूंक रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फजूल की टके टके की नौकरी करने की भला क्या ज़रूरत है। अच्छा खासा फैमिली बिजनेस है, लेकिन नहीं, साहबजादे के कान पर कोई जूं रेंगे तब ना। कोई बात हमारी अक्ल में आ समाए तो हम इस वक्त इस हाल में होते। माजिद खानज़ादा को तो जैसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था, क्योंकि वो आहिल की इस नौकरी के सख्त खिलाफ थे, जबकि आहिल का दिल चाहा कि अपना माथा सामने मौजूद दीवार पर दे मारे। अब अगर गोलियां खाने के बाद वो बच ही गया था तो इतना वो समझ चुका था कि इन सब के तानों से इसे कोई नहीं बचा सकता था। माजिद बिल्कुल ठीक कह रहा है आहिल बेटे, क्यों अपनी जान के अब खुद दुश्मन बने हुए हैं। छोड़े इस नौकरी को, और वैसे भी हमारे फैमिली बिजनेस को आप जैसे काबिल और होनहार शख्स की बहुत ज़रूरत है। साजिद खानज़ादा अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते वो इन्हें हौसला देते, साथ में आहिल को भी समझाने लगे थे कि इसकी जान से बढ़कर तो इन सबको बहरहाल कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिशें क्यों कर रहे हैं? आहिल अब उकताए लहजे में किसी भी बात का सिर लिए बगैर बोला था। वो इस वक्त आराम करना चाहता था। कंधे पर आए दोनों जख्मों ने अब इसे इस हिस्से को अकड़ा दिया था कि बैठने पर इसे खचाऊ सा महसूस हो रहा था, मगर इतनी जल्दी कहाँ। आहिल बेटे, मैंने आपको ये जॉब सिर्फ इस बेस पर करने दी थी कि बेफजूल के पंगे
نہ لوگے اور نہ ہی ڈھنگے کی چوٹ پر دشمن پالو گے۔ برہان خانزادہ نے بھی بات شروع کی تو آہل اپنی آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ یار دادا جان، میں نے دشمنوں کو کیا خود دعوت نامہ دیا ہے کہ آؤ مجھ سے دشمنی کرو؟ دادا جان کے پیچھے کھڑے فارس نے اس کی بد لحاظی پر اسے آنکھیں دکھائیں تو باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، جبکہ برہان خانزادہ بھی اس کے نان سیریس رویے پر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ ان کا یہ پوتا تو کم از کم بالکل بھی سدھرنے والا نہیں تھا۔ فارس بیٹے، چھوڑ کر آؤ اس نالائق کو اس کے روم میں۔ تعصب سے اسے یوں تکلیف برداشت کرنے کے چکروں میں دیکھ برہان خانزادہ فارس کو حکم صادر کر گئے تو جواباً وہ فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرتا آہل کی جانب بڑھا تھا۔ مورے، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، نکہت بیگم کو اپنے مقابل کرتا اور نرمی سے ان کے آنسو صاف کرتا بولا تھا۔ آہل بیٹا، سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو ان جھمیلوں میں پڑنے کی؟ چھوڑ دیں یہ جاب۔ اور روتے ہوئے اپنے ہاتھ آہل کے گالوں پر جمائے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے بولی تو آہل محض ان کے لیے مسکراتا اسپات میں سر ہلا گیا۔ میرا شہزادہ بیٹا، بھری بھری آنکھوں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا لمس رکھ گئی تھی۔ اچھا چلیں، آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے سوپ بھجواتی ہوں۔ وہ آہل کے قریب سے اٹھتی بولی تو آہل بھی ان کے ہم قدم ہوتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ فارس نے اس کے قریب جاتے ہی اسے تھامے جان کر اس کے زخمی کندھے کو ذرا سختی سے تھام لیا تھا، جس پر فوراً ہی آہل کی سسکی نکلی تو وہ فارس کو جانچتی نظروں سے گھورنے لگا تھا، جو کہ جتاتی نظروں سے آنکھوں میں ضد لیے کھڑا تھا، جس پر باقی سب جو کہ اب آہل کی خدمت مامور اپنی اپنی خدمات پیش کرنا چاہ رہے تھے ٹھٹک کر رکے۔ آرام سے فارس، گولیاں لگی ہیں انہیں۔ باہر کی نظر سے فارس کی یہ حرکت چھپی نہ رہ سکی تھی، اس لیے وہ سوالیہ نظروں سے مگر سادے انداز میں سے ٹوک گئی۔ اس گدھے کو کچھ نہیں ہوا، بقول اس کے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں آہل؟ فارس نے ایک نظر صفحہ کو دیکھا تو دوسری جتاتی نظر آہل پر ڈالنے کے ساتھ اس کے زخمی کندھے پر ایک اور تھاپڑا مار گیا تو کی بار شدید تکلیف کے احساس سے آہل اپنے لب سختی سے آپس میں پیوست کیے اسے منہ ہی منہ میں گالیوں سے نواز گیا تھا، جس پر باقی سب بھی فارس کی حرکات کے پیچھے کا مفہوم جانتے کچھ نہ بولے تھے۔ وہ دونوں لنگوٹیا یار تھے، ایک دوجے میں ان کی جان بستی تھی، اس لیے وہاں موجود ہر فرد خاموش تھا سوائے ایک کے۔ فارس لالا مت کریں، ان کو واقعی ہی گولیاں لگی ہیں۔ ذرا شکب سے کبھی فارس کو تو کبھی تکلیف سے
لال سرخ پڑتے اپنے شوہر نامدار کو دیکھ رہی تھی، مزید خاموش نہ رہ سکی تو جواباً سب کی حیران نظریں سمیت آہل کے زرش پر اٹھی تھی۔ لو جی، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا ہے، یہ ماہت تھا۔ اس کے بولنے کے انداز پر سب ہی اپنی مسکراہٹ چھپانے پر مجبور ہوئے تو زرش بھی نادانستگی میں کی گئی اپنی حرکت پر شرمندہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس رشتے کو لے کر بالکل بھی ایکسپریسو نہیں تھی۔ ان کے دونوں کے درمیان جو بھی تھا وہ بند کھڑکیوں کے پیچھے ہی تھا، یا پھر تھوڑا بہت دونوں کی ہی مائیں جانتی تھی، لیکن اس سے زیادہ نہ کم۔ باقی کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر آہل کی مسکراتی نگاہیں خود پر محسوس کرتی وہ چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کی نازک انگلیوں کو مسلنے لگی۔ وہ میرا مطلب ہے، اٹس اوکے یار، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں مسکراتے شرمندہ سی زرش کو اپنے ساتھ لگاتے بولی تو اس باقی سب مسکرا گئے۔ چلیں آہل لالا، بس کر دیں آپ بھی۔ باقی کا روم میں دیکھ لیجئے گا۔ اب ماہت کی توپوں کا رخ آہل کی جانب ہو گیا تھا، جو کہ زرش کے چہرے کو دیکھتا اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک تو یہ سالہ ماہت کے یوں ٹوکنے اور خود کو سب کی توجہ کا مرکز پا کر وہ آہستہ آواز میں اسے القابات سے نوازنے لگا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ قریب کھڑے فون میں سے فارس بخوبی اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سن گیا تو فوراً سے پہلے سے ٹوک بھی گیا تھا، جس پر ناچار وہ خاموش ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اس کے بعد فارس آہل کو اس کے روم تک چھوڑنے چلا گیا، جبکہ باقی کچھ اپنے کاموں کی وجہ سے وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، جبکہ وقتی طور پر تو زرش بھی بالکل فہا کے پیچھے ہی تھی، کیونکہ دونوں کے شوہر فی الوقت روم کے بند دروازے کے پیچھے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ چھوٹی حویلی ابھی تک آہل کے ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہاں سے کوئی بھی فرد اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ دراصل دو گولیاں آہل کے وجود کو چھو کر گزری تو آہل کا پورا جسم جھٹکا کھاتا ان دو جگہوں سے جلنے لگا تھا، جبکہ خود پر جھکتے آہل کو اور پھر آگے پیچھے ہوتے دو فائر کی آواز سن کر ساکت ہوئی تھی، جبکہ اسی دوران پولیس کا عملہ بھی شاید موقع واردات پر پہنچ چکا تھا۔ یہ سارا شور شرابہ اور آوازیں سمجھنے میں اسے چند لمحے لگے تھے، اور جب تک سمجھ آتی تھی اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ آہل! وہ چیختے خود پر جھکے آہل کو اپنے چھوٹے چھوٹے بازوؤں میں قید کر گئی تھی۔ دوسری طرف آہل، جو کہ شدید تکلیف سے ہونٹوں کو ضبط کیے ہوئے تھا، زرش کے چیخنے پر اسے اپنے کان
کہ پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ ہلو مت بیوقوف، باہر جو میرے باپ لڑ رہے ہیں ان کی مزید گولیوں کا مجھے نشانہ نہیں بننا۔ آہل نے کیا کہا تھا وہ یہ تو نہ سمجھ سکی تھی، مگر آہل کی آواز جیسے ہی کانوں تک پہنچی، زرش کو اپنے اندر سکون کی لہر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے احساسات کے چکر میں وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ آہل کا لہجہ تو آج بھی دونس بھرا تھا۔ وہ آج بھی اسے اپنا غصہ اور رعب ہی دکھا رہا تھا، مگر آج یہ لہجہ، یہ آواز اسے بری کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ بے دہانی میں روتے ہوئے وہ اس کی آواز سنتے اس کے لمبے چوڑے وجود کو اپنے نازک حصار میں قید کرنے لگی تھی، جسے آہل نے بھی حیران ہوتے چونکتے اسے دیکھا تھا۔ اس کا سارا دھیان باہر ہوتی صورتحال کی جانب تھا۔ اس کے پستول میں ایک یا پھر مزید 2 گولیاں ہی بچی تھی، اس لیے وہ ہیرو گیری کا رسک بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ پھر اسے اپنے عملے پر اتنا اعتماد تو تھا ہی کہ وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ باہر تو صورتحال انڈر کنٹرول ہو جاتی، لیکن اندر کے معاملات آہل کو پریشان کرنے لگے تھے، کیونکہ زرش لگاتار روتے اس کا وزن اپنے وجود پر برداشت کرتے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ جواباً آہل بھی اس کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھتا اس کی ہمت باندھنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب باہر قدرے خاموشی چھا گئی تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھا تھا، پورا کندھا پشت سے شدید درد میں مبتلا تھا۔ سفید شرٹ آستینوں تک لال رنگ میں رنگ چکی تھی۔ ابھی وہ سیدھے ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ پولیس کانسٹیبل اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ساتھ ہی زخمی حالت میں موجود آہل کو تھام باہر نکالنے لگا تھا۔ ان سب کو حوالات پہنچاؤ، میں کل آ کر انہیں دیکھتا ہوں۔ جگہ جگہ ڈھیر گنڈوں کو دیکھ آہل اپنا کندھا تھامے دوسری جیپ کی جانب بڑھا تھا۔ دوسری جانب زرش تو ساکت بیٹھی اس کی لال پڑتی قمیض کو دیکھ رہی تھی جب دوسرا کانسٹیبل اس کی طرف کا دروازہ کھولتا۔ اب اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ میم پلیز باہر آ جائیں۔ اسے ہنوز ساکت بیٹھا پا کر پولیس مین مؤدب سے انداز میں گویا ہوا تو زرش بھی سر جھٹکتی جیپ سے اترتے آہل کے پیچھے ہو لی تھی، جو کہ اب دوسری گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ آدھا عملہ آہل کو ہسپتال تک اس کے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا گیا تھا، جس نے علاج کے بعد اسے اور زرش کو واپس بڑی حویلی پہنچایا تھا، جبکہ باقی کا عملہ زخمی حالت میں پڑے گنڈوں کو اٹھاتا پولیس جیپ میں بند کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ کہو، کیا وضاحت ہے تمہارے پاس اپنے کیے گئے فعل کو درست ثابت کرنے کی؟ کیا دلائل ہیں تمہارے پاس جو دینے کے لیے تم اس قدر بے چین اور اتابلی ہو رہی ہو کہ ساری دنیا کے سامنے میرے جذبات کا تماشا لگا کر تمہیں سکون نہیں ملا، جب گھر میں بھی ہمارے آپسی تعلقات کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ اور دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے وہ اس وقت بہت ہی فرصت سے آیت کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ زرار کی تمسخرانہ نظریں خود پر محسوس کرتی آیت کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ فہمیدہ بیگم کی بات سے
وہ اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ یقیناً آیت محترمہ ان کے سامنے اپنا اور اس کا تعلق آشکار کر چکی تھی۔ آئی ایم سو، جب سے تم واپس آئی ہو یہ معافیاں تلافیاں کر کے ہی مجھ پر احسان عظیم کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ سب چھوڑو اور کام کی بات پر آؤ۔ اس کے معذرت طلب رویے کو آگ میں جھونکتا وہ اسے بولنے سے پہلے ہی خاموش کروا گیا تھا، جبکہ آیت اب چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی تھی۔ مجھے یوں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ پھر سے بولی تھی۔ جب نہیں جانا چاہیے تھا تو پھر گئی کیوں؟ زرار خانزادہ نے ہنوز دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اگلا سوال داغا تھا۔ وہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ٹھہر کر وہ ایک نظر زرار کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر بولی تو آیت اس کے ہنوز گھورنے پر نظریں اس کے چہرے پر سے پھیر گئی۔ اچھا، ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو گی اس غلط فہمی پر؟ اچھا کو قدرے لمبا کھینچتا وہ بولا تھا، لہجہ اب بھی تمسکرانہ ہی تھا۔ وہ مجھے لگا کہ ہیراپا آپ کی وجہ سے بالاج لالا کو چھوڑ کر واپس آئی ہیں، اس لیے تم نے مجھے پلیٹ میں سجا کر اپنی ہیراپا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور چلتی بنی اپنی جگہ چھوڑ کر۔ اب جب زرار نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ بات ختم کر دی جائے تو آیت کو شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے وہ کیوں دیتا، اس لیے آیت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی بات اپنے الفاظ میں پوری کر گیا تھا۔ اگلی غلط فہمی بھی یقیناً تمہیں لاحق ہو چکی ہے، تو پھر ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس بار زرار کا اشارہ حیا والے معاملے کی طرف تھا۔ جواباً آیت کچھ نہ بولی تھی، یا پھر اس کے پاس کچھ بولنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ اس بار کب تک ارادہ ہے یہاں سے روانہ ہونے کا؟ زرار نے ایک بار پھر طنز کیا تو آیت بیچاری آنکھوں میں التجائیہ انداز سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پلیز بس کر دے طنز کرنا، میں آپ کو کہہ تو رہی ہوں کہ میں غلط تھی۔ تم غلط تھی نہیں آیت، تم غلط ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا یہ جو رشتہ تھا، جسے میں بیوقوف بہت مضبوط سمجھ بیٹھا تھا، اسے تم یوں اپنی غلط فہمی کی نظر کرو گی اور میں الو کا پٹھا یہاں تمہاری غلط فہمی کے دور ہونے پر ہاتھوں میں پھول کے ہار تھامے تمہیں تمہارا استقبال کرتا ملوں گا؟ اپنی دن رات کی اذیتوں کا اس بے حس لڑکی کے سامنے ذکر کر کے وہ اپنی اور اپنے جذبات کی مزید توہین نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے بنا اپنے کسی جذبے کا ذکر کیے وہ آیت کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا چکا تھا۔ میں نے یہ سب کب کہا ہے؟ آیت ایک بار پھر بیچارگی سے بولی تھی۔ ہاں، تو تم جو کہتی سوچتی ہو وہ بھی اصل میں کہاں ہو رہا ہے؟
ہر فیصلہ تم نے اپنی سوچوں اور غلط مفروضوں کی بنا پر کرنا ہوتا ہے، اس لیے میری مانو تو اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا، نہ میرا نہ تمہارا۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتی بنو یہاں سے۔ اپنی رسٹ واچ اتارتا وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھا تھا۔ طنز سے تو وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آیت پاؤں پٹکتی اب زرار کی طرف بڑی تھی۔ اس کی کلائی اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکائے بولی، جبکہ زرار کے اس کانوں تک جیسے ہی یہ بات پہنچی وہ رک گیا۔ بے یقین نظریں اور ماتھے پر بل ڈالے وہ آیت کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جو کہ اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ رسٹ واچ ڈریسنگ شیلف پر رکھتا اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وجہ اس بار یہ احسان عظیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ واچ کو سامنے موجود بیڈ پر پھینکتا آیت کا بازو سے تھامے اسے اپنے روبرو کرتے بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب نہ ہی میں اپنی جگہ کسی کے لیے چھوڑوں گی، آئی پرومس۔ زرار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولی تھی، لیکن میں اس بار کاٹ کا الو بالکل بھی ثابت نہیں ہوں گا جو تمہاری بات پر اتنی آسانی سے یقین کر لوں، اس لیے سائڈ پر ہٹو۔ تمہارے ان ڈراموں کے علاوہ بھی میری زندگی میں اہم کام ہیں۔ آیت کو ایک طرف کرتا وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا، جبکہ آیت کو اب کچھ حوصلہ تو ہوا کہ چلو اس کے سامنے تو ہے، روم سے گیا تو نہیں۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی پکا ارادہ کر چکی تھی کہ زرار کو ہر حال میں منا ہی لے گی اور اس کے لیے وہ ہر کوشش کرنے والی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ الماری کی جانب بڑھی تھی، پھر اپنے لیے کیجول گرے کلر کا پلین ڈریس اٹھائے وہ واش روم کی طرف جانے کو پلٹی تو اسی وقت زرار جو کہ کب سے اسے اس ڈریسنگ میں دیکھ بے حال ہو رہا تھا اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ آیت کے یوں ایک دم چہرہ موڑنے پر، اس سے نظریں چرانے پر اپنی توجہ فوراً سے پہلے لیپ ٹاپ کی کھلی سکرین پر مرکوز کر گیا تھا۔ کھڑوس زرار کی اس حرکت پر وہ اپنی آنکھیں گھماتے اور منہ بناتے واش روم میں بند ہوئی، جبکہ بھی زرار پیچھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کیوٹ اداؤں پر مسکرا بیٹھا تھا، جس سے فی الوقت وہ خود بھی انجان ہی تھا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو۔ آہل حادزادہ زرش کی روئی حالت کا بخوبی جائزہ لیتے بولا، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فارس کے روم سے جانے کے بعد روم میں آئی تھی اور اس وقت وہ نماز سے فارغ ہو کر بیڈ پر آ بیٹھی تھی کہ آہل کی بات پر وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ اور آپ کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو گئی؟ آہل کی تفصیلی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے وہ اس سے نظریں چراتی بولی تھی، جس کا ہر انداز ہر عمل میں صرف اسے ہی کیا گھر کے باقی افراد کو بھی فکر اور محبت گھلی ملی نظر آئی تھی۔ ابھی بھی نماز کے بعد رو رو کر وہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوتی، جانے کتنی دیر روتی رہی تھی، لیکن اپنے جذبات
مان وہ اب بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے تو تمہارے ہر عمل میں فکر، یہاں تک کہ ہر آنسو میں اپنے لیے محبت ہی نظر آ رہی ہے۔ آہل نے پاس بیٹھی زرش کو ہاتھ سے تھامے اسے خود پر گراتے کہا تو زرش کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی بولتی نظروں سے اب کیسے بچے۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بس گلٹ ہے، کہیں آپ کو میری وجہ سے کچھ ہو نہ جائے۔ زرش نے نظریں آہل کی گردن پر مرکوز کیے جواب دیا تھا، لگتا ہے تمہارا یہ گلٹ اب میری موت پر ہی محبت میں بدلے گا۔ زرش کے جواب پر وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آہل کے ہونٹوں پر اپنے نازک سے ہاتھ رکھتے اسے جیسے آہل کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک گئی۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے اب ادھر ادھر کے بہانوں سے گریز کرو، وہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ زرش کی بات نے اسے جیسے پھر سے مسکرانے پر مجبور کیا تھا، اس لیے وہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملاتا اس کی تھوڑی کو اوپر کرتا اس کے چہرے پر جھکا، جبکہ زرش اب کی بار آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ آہل اس کی تھوڑی پر جھکتا، وہاں اپنا نرم گرم لمس چھوڑتا، پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھیں نیچے پا کر اس کے چہرے پر پھونک مار گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میرا کندھا پہلے ہی شدید زخمی ہے، پھر تم بھی غربت کے لمحات میں جو ان بیچاروں کا حال کرتی ہو وہ میں ہی جانتا ہوں۔ زرش کے کان میں جھکتا وہ شرارتی لہجے میں بولا تو زرش کی آنکھیں اور منہ اس کی زومانی بات پر ایک ساتھ کھلی تھی۔ اس کے نیم و کھلے ہونٹوں پر جھکتا اپنا لمس چھوڑتا وہ کہا لگا گیا تھا، جس پر زرش ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس سے پہلے کہ زرش ماتھے پر بل ڈالے اس سے دور ہوتی، آہل ایک بار اسے پھر جھٹکا دیتا اپنے قریب کر گیا۔ یقین کرو، ہمت ہارنے لگا تھا تمہارا یہ دیوانہ، اکیلے ہی اس سفر میں بھاگتے بھاگتے اب تھکنے لگا تھا، لیکن آج کے حادثے اور پھر تمہارے رویے نے مجھے بہت ہمت دی ہے۔ یوں لگنے لگا ہے شاید مستقبل قریب میں میری بھی اب سنی جائے گی۔ اف، کیا خوبصورت نظارہ ہوگا جب تم خود میری طرف پیش قدمی کرو گی۔ زرش کے کان میں جھکا وہ ایک خوبصورت سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا، جبکہ اس کی بات کے پیچھے کا معنی سمجھتے زرش کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، جبکہ گلابی گال اب لال ٹماٹر ہو چکے تھے۔ جسے دیکھ آہل کا خوبصورت قہقہا روم میں گونجا تھا، پیچھے ہٹیں، مجھے پڑھنا ہے، میرے پرسوں سے ایگزامز ہیں۔ اس کی نظریں ہر جگہ اٹھ رہی تھیں سوائے آہل کے چہرے کے، جبکہ خود کو آزاد کرواتی زرش کے بہانے پر آہل کا ایک اور قہقہا روم میں گونجا تھا۔ پڑھ لو، پڑھ لو، جتنا ان کتابوں کو پڑھنا ہے پڑھ لو، وہ وقت بھی دور نہیں جب ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کے اشارے پڑھ کر ایک دوسرے کو آہل زرش آہل کی بات ہونے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی سے روک گئی تو آہل اس کا وہی ہاتھ تھامتا اس کی پشت پر اپنا لمس رکھ گیا، پھر اپنی مسکراہٹ روکتا وہ اسے آزاد کر گیا تو زرش بھی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی اپنی کتابیں اٹھاتی ان میں سر دیے بیٹھ گئی تھی۔ بکس لے کر آؤ اپنی۔ آج جو اپنے ہی دھیان میں بلینکٹ ہٹاتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، زرار کی سنجیدہ آواز پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جی؟ آیت کو لگا شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے کچھ سننے اور سمجھنے میں۔ پرسوں سے تمہارے ایگزام شروع ہیں، بکس لے کر آؤ اور پڑھو بیٹھ کر،
دوسری طرف زرار، جس کی آج صبح جب سرور سے بات ہوئی تو اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ایگزامز کے شروع ہونے کا ذکر کیا تھا، جس پر اس کا دھیان فوراً سے آیت کی طرف گیا، اور جب وہ اس سے بات چیت کا آغاز کر چکا تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کسی پڑھائی سے بھی چھٹکارا مل جاتا؟ جبکہ آیت کا کھلا منہ دیکھ زرار کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوا تھا۔ میں میں لے کر آتی ہوں۔ آیت تو زرار کی اس فرمائش پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے منانے کے لیے اگر اسے پڑھنا بھی پڑتا تو وہ راضی خوشی یہ کڑوا گھونٹ بھی بھرنے کو تیار تھی، اس لیے فوراً سے پہلے ہی اپنی بکس کی جانب بڑھی تھی۔ فوزیہ بیگم منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اپنے موبائل پر بھیجی گئی اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، جو کہ انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ان نون نمبر سے بھیجی گئی تھی، جس میں صرف 3 افراد کی تصویریں موجود تھیں۔ 1 نینا واجد خانزادہ، 2 سید جبران شاہ، 3 واجد خانزادہ۔ یہ 3 تصویریں نہیں تھیں، یہ 3 کردار تھے جن کی زندگی کو تباہ کرنے میں فوزیہ بیگم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لگاتار یہی 3 افراد اور ان کے نام آگے پیچھے گم ہو کر موبائل اسکرین پر ابھرتے فوزیہ بیگم کے ہوش اڑا گئے تھے۔